नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआन मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा मआशा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शोबा उलूम इस्लामिया ISP के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी शरीयत के दो बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिस पर हम इनफरादी अमल करते हैं और एक हिस्सा वो है जिस पर हम इज्तमाई अमल करते हैं। जो इज्तमाई अमल है उसको हम कहते हैं निज़ाम। तो शरीयत ने हमें 3 निज़ाम दिए, उसमें मुआशी निज़ाम, सियासी निज़ाम और माशरती निज़ाम। आज हम बात करेंगे इस्लाम के मुआशी निज़ाम पर कि इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है, हमारा ज़रिए मुआश होता है। मईशत आपको पता है सबसे अहम मसला है, गुर्बत, बेरोज़गारी, मुआशी इस्तेहकाम, आज हर घर का महंगाई, बहुत से ये जितने भी मुआशी चीज़ें हैं आजकल हमारे घरों में डिस्कस हो रही हैं, बाज़ारों में डिस्कस हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उसवे हसना की रोशनी में हम अपने मुआशी मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, माहिर तालीम, आप जनाब मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद माविया जलंधरी साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा उलूम इस्लामिया ISP मुल्तान में। डॉक्टर साहब, बहुत अहम मौजू के साथ आप हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और एक अहम मौजू जिसका चुनाव किया गया, और ये हर घर का मसला है, हर आदमी का मसला है। तो सीरत तैयबा से हमें क्या सबक मिलता है, इसकी क्या रोशनी इस पर डालेंगे कि ज़रिए मुआश क्या है, हमें शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके स्टूडियो का और इस इंस्टीट्यूट का और आपका कि आपने इस एक अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे मौका दिया है। जी डॉक्टर साहब, देखें ना, आप चूँकि उलूम इस्लामिया के आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, दीनी उमूर के लिए ज़ाहिर है तबलीग करनी है, दीन का काम हमने करना है जी हाँ, लेकिन उसके साथ साथ घर को भी चलाना है जी, मईशत भी, घर के निज़ाम को भी, बीवी के हुकूक हैं, बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, तो उनको भी पूरा करना है। तो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, जी। इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। हमारा दीन इस्लाम ये ऐसा मज़हब है जिसके लिए हम आम तौर पर सुनते हैं, हमने सब सुना होगा कि ये ज़िंदगी के तमाम शोबे में रहनुमाई देता है। जी बेशक। ये इसी तरह हम ये भी जानते हैं, हमारा अक़ीदा है कि ये क़यामत तक का दीन है। यही मज़हब क़यामत तक के लिए भी है और क़यामत तक के लिए हमारे जो भी शोबाजात हमारे सामने आते रहेंगे, जिनसे हमें वास्ता पड़ता रहेगा, उनमें ये रहनुमाई देता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और ये मईशत, ये तो वो हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का जो पहले दिन से है और आखिर दिन तक साथ रहेगा। बिल्कुल। कुछ और हिस्से हो सकते हैं जो आए और चले गए या नए आएंगे, लेकिन ये तो वो हिस्सा है मईशत का, पेट पालना, ये तो रोज़े अव्वल से है और रोज़े आखिर तक ये चलेगा। इसके सवाल भी 2 होने हैं, हाँ, कि आया कहाँ से और कहाँ खर्च किया, ये तो चलेगा। अच्छा, हमारे दीन की खूबी देखें कि इसको इबादत बना दिया जी, इसे इबादत बना दिया और कहा कि रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है। बेशक, ठीक है, हदीस शरीफ में आता है। और इसके साथ साथ जब इबादत है तो ये सवाब का काम है, यानी इस पर सवाब मिलता है। हालांकि हम तो अपनी जो माशरती ज़िंदगी के तौर पर अपना पेट पालने के लिए, दुनियावी ज़रूरत पूरे करने के लिए हम तिजारत कर रहे हैं,
کھیتی باڑی کر رہے ہیں, یعنی کوئی کام کاج کر رہے ہیں, پیسہ گویا کمائیں, عبادت کر رہے ہیں. لیکن وہ گویا کہ ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے اور اس پر ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے دین کی خوبی ہے, اور اس میں ہمیں کچھ ہدایات جاری کی ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو, اخلاص ہو, آپ نے اس کے اندر جھوٹ نہیں بولنا, اگر کوئی اس قسم کے ہو بھی رہے ہیں تو آپ صدقہ دیں. اس صدقے سے یہ ہوگا کہ جو آپ سے انجانے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, جیسے وہ ہوتا ہے نا, جو تاجر ہوتا ہے, بزنس مین ہوتا ہے, وہ جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے یا بات چیت کر رہا ہوتا ہے, تو وہ کچھ نہ چرب زبانی کی وجہ سے کچھ زیادہ الفاظ ہو گئے, کچھ کم ہو گئے, تو وہ جو ہو جاتا ہے, تو اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی دی کہ آپ صدقہ کریں. جب صدقہ کریں گے تو وہ یہ جو دو ہلکی سی انجانے میں گڑبڑ ہوگی, یہ جان بوجھ والی گڑبڑ کی نہیں میں بات کر رہا, وہ تو آپ اس کی تلافی کریں گے تو ہوگی. بالکل. تو یہ انجانے میں ہوگی تو وہ صدقہ دیں, تو وہ آپ کی جو ہلکی سی آپ سے ہو گئی ہے اونچ نیچ کچھ چرب زبانی کی وجہ سے, وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ہمارے دین کی خوبی ہے. تو ہمیں اسلام کے حوالے سے, یعنی اسلام کی طرف سے ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی, شوق دلایا گیا, بلکہ لازم قرار دیا گیا کہ آپ کماؤ. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. آپ دینے والے تبھی بنو گے جب آپ کے پاس ہے, جب آپ کے پاس ہے. اس سلسلے میں ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے, اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہوش سنبھالی, آپ نے اپنے یعنی معاش کے سلسلے میں آپ خود کفیل ہو گئے, کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جو کفیل تھے حضرت ابو طالب تھے, لیکن آپ ان پر بھی بوجھ نہیں بنے, آپ رہے. اور آپ نے بکریاں چرائی, آپ نے تجارت کی. اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہے. اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ایک حکمت تھی, کیونکہ انہوں نے آگے چل کر ایک عوام کا سنبھالنا تھا, امت کو سنبھالنا تھا. تو امت کے سنبھالنے کی جو ایک ٹریننگ ہے وہ یہ بکریاں چرانے میں ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت فلسفہ ہے اہم ترین. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی اور اس سے کمائی ہوتی تھی. تجارت کی آپ نے, اور آپ نے شروع میں تو اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کیا تجارت کی غرض سے. پھر اس کے بعد جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر گئے, اس سے کیا. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت جاری رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سفر تو خود نہیں کیے تجارت کے, لیکن آپ کی تجارت چلتی رہی. مثلا آپ واقعہ آتا ہے کہ جن دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا, ان دنوں میں ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ سامان تجارت لے کر گئے ہوئے تھے شام کی طرف. اور وہ واپس آئے تو وہ جو سامان تجارت لے کر گئے تھے ان میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بھی لے کر گئے ہوئے تھے. یعنی آپ کی جو تجارت تھی ان کے ذریعے ہو رہی تھی. اس دور میں تجارت یوں ہی چلتی تھی, یعنی ایک قافلہ جا رہا ہے, باقی لوگ بھی اپنا مال دے دیتے تھے, یا تو اس کو اپنا وکیل بنا کر دے دیتے تھے, یا ان کے ساتھ کچھ مشارکت اور مضاربہ والی صورت ہو جاتی تھی. اس صورت میں وہ تجارت چلتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ابو سفیان کے ساتھ اس موقع پر مشارکہ والی تجارت تھی اور وہ لے کر گئے ہوئے تھے. تو جب ابو سفیان واپس آئے اور گھر میں آ کر وہ ہوتا ہے نا کہ کئی مہینوں بعد گھر آئے تو حالات پوچھ رہے ہیں, تو اس وقت ان کی اہلیہ نے بتایا کہ نئی, وہ کہتے ہیں نئی تازی کیا ہے, کوئی نئی تازی یہ ہے. تو ابو سفیان وہ ہو گیا کہ اچھا وہ محمد میرے پاس تجارت کا سامان حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تجارت چل رہی تھی. ایک اور میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمائی کے حوالے سے, ذریعہ معاش کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. یعنی جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, آپ واپس آئے اور آ کر حضرت ختیجہ کے رضی اللہ عنہا کے سامنے اظہار کیا, اس وقت کی جو آپ کے اوپر کیفیت تھی اس کا اظہار کیا. تو انہوں نے کیا الفاظ فرمائے تھے آپ کے سامنے, جو اس وقت کے وہ جو الفاظ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اس وقت کے آب حیات تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حوصلہ ملا تھا. ان میں سے لفظ تھے کہ وہ تکسیب المعدوم, کہ آپ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کر دیتے ہو. تکسیب المعدوم و تقریء الضیف, کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق,
کہ جو وہ ہو مجبور ہو، جس کا حق مارا گیا ہو، اس کو حق آپ دلانے میں آپ مدد کرتے ہیں. یہ جو الفاظ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ان کی سابقہ زندگی یہ تھی جی کہ آپ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس کو کما کر دیتے تھے. آپ کمائی کر رہے تھے اس وقت، آپ کما کر دیتے تھے. اسی طرح مدد فرماتے تھے، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی مدد کرتے تھے. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے. لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے واقعی آپ نے یہ سب کچھ بکریاں بھی چرائی ہیں، تجارت بھی کی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن نبوت کے بعد کی جو آپ کی حیات طیبہ ہے اس میں آپ کے چونکہ زیادہ تر جو کام ہے وہ وہی ہے داعی والا بالکل، کہ آپ کے ذمہ وہ جو 4 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگا دیں تو آپ انہی میں ہی زیادہ مصروف رہے. تو اس میں پھر آپ کی معیشت کا نظام کیسے چلتا؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، یعنی آپ نے یہ ذمہ داری اور یہ فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں، ساتھ میں اپنی دوسری جو معاشی اور روزمرہ کی ضروریات ہے وہ بھی پوری کر رہے ہیں. اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی آیت سے کہ وہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول کیسا ہے، یعنی یہ خود کو رسول بھی کہتا ہے اور یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی آنا جانا ہے. تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازاروں میں اس سلسلہ یہ چل رہا تھا. سورہ فرقان کی آیت ہے یہ. اچھا، اسی سورہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین مکہ کو، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے. اور تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر اگر نبوت کی ذمہ داری بھی ہے تو اس کے باوجود بھی یہ جو دنیاوی زندگی کے مسائل ہیں ان کو لے کر آپ نے چلنا ہے، ان کو پورا کرنا ہے اور آپ ہی نے پورا کرنا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں اب نبی ہوں اور میں نے کوئی کام یہ نہیں کرنا، لہٰذا دنیاوی کام کرنا میرے لیے عار ہو گیا. اسوہ حسنہ ہے نا. جی ہاں، یہی ہے، آپ نے کر کے دکھایا. آپ نے کر کے دکھایا. آپ یہی بتانا چاہ رہے تھے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی میسیج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کر کے دکھایا وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ بھلے آپ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ پہنچا رہے ہیں عوام کو، امت کو، آپ رسالت کے سلسلے میں ہے، لیکن یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ ہی نے کرنا ہے. اچھا، آپ کے جو اس وقت کے ذرائع تھے، معاش کے ذرائع تھے جو ہماری روایات میں آتے ہیں، اس کی ایک تفصیل ہے، پوری ایک فہرست موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فریضہ نبوت ادا کر رہے تھے تو اس کا آپ کو وظیفہ ملنے لگا. وہ وظیفہ کیسے ہے کہ مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں آپ کے لیے 5واں حصہ رکھا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ 5واں حصہ بھی صرف آپ ہی کی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ 5ویں حصے میں آپ کا تھا حصہ، آپ کے فیملی کا، اور جو غربا اور مساکین تھے وہ ان کا حصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ منورہ میں خاص طور پر، کیونکہ جہاد کا سلسلہ وہاں آ کر شروع ہوا، تو وہ آپ غزوات میں آپ شریک ہوتے تھے. غزوات میں آپ شریک ہوئے، 27 غزوات تھے. ان میں جو مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اس میں جو 5واں حصہ تھا، 4 حصے تو تھے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے، 5واں حصہ آپ کے پاس ہوتا تھا. وہ اس سے آپ اپنی ضروریات بھی پوری کرتے تھے اور جو غربا اور مساکین تھے اس علاقے کے ان کی ضروریات اور مہمان نوازی. یعنی آپ سے جو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جو مہمان آ رہے ہیں، یہ وفود آ رہے ہیں، وہ آپ نے جو پورا کرنا ہوتا تھا وہ اس 5ویں حصے سے ہوتا تھا. اسی طرح مال فے تھا. مال فے وہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر لڑائی کے جو صلح ہو گئی ہے اس سلسلے میں جو ملا وہ تھا. اس کے علاوہ کچھ ایک الگ سے خصوصیات ظاہر ہے کہ آپ نبی تھے، وہ الگ خصوصیت تو تھی کہ آپ کو ہدایہ اور تحائف آتے تھے. وہ جو ہدایہ اور تحائف آتے تھے ان کا استعمال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص انداز اپنایا ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ کچھ تو آپ اپنے استعمال میں لاتے تھے، کچھ کی تجارت کرتے تھے. آپ کی یعنی نبوت کے بعد بھی تجارت جاری رہی، جیسے کہ قرآن آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. اور بھی واقعات آتے ہیں کہ
آپ نے وہ جو ایک ہے کہ ایک صحابی کو آپ نے ایک درجہ دے دیا تھا کہ ایک حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. جی وہ بھی تجارت کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ آپ نے ایک اونٹ کا تجارت کا وہ کیا تھا، تو وہ آپ کی تجارت چل رہی تھی، تو آپ سے ہم تجارت کرتے تھے. پھر جو آپ کو تحائف آتے تھے، آپ کا یہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جو آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تھا آپ اس سے بڑھ کر اسے ہدیہ دیتے تھے. بے شک. اس کے انتظام کیے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح آپ کے پاس ایسا ہوا کہ آپ نے غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے دودھ دینے والی بکریاں اور اونٹنیاں خرید کے رکھی ہوئی تھیں، اور مدینہ منورہ میں شہر کے ساتھ ہی چراگاہ مختص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہاں پر آپ کے یہ جانور چراگاہ میں چرتے تھے. ایک صحابی نے اپنی وہ خدمات دی ہوئی تھیں، وہ ان کے اوپر ذمہ داری تھی، تو ان کا جو دودھ آتا تھا وہ آپ کی غذائی ضرورت پوری کرتے تھے. ایک پورا نظام تھا. پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ بتانا یہ تھا کہ آپ اپنا ایک دینی فریضہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اپنے ذریعہ معاش کو وہی نہیں بنایا ہوا. دینی فریضے کو ذریعہ معاش کہیں نہیں بنایا. کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کہیں تبلیغ کے لیے گئے اس تبلیغ کا معاوضہ لیا. جی نہیں. کہیں آپ نے کھڑے ہو کر وعظ اور نصیحت کی ہے اور اس کا ہو کہ میں جی بیان کرنے جاؤں گا اور اس کے اتنے پیسے ملیں گے، ایسا کہیں بھی نہیں. ایسا کہیں بھی نہیں ہوا. یہ طے شدہ چیزیں تھیں، جیسے کہ مال غنیمت فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، ہاں، اور اس کے لیے تجارت کا اپنی ضروریات کے لیے وہ سارا یہ کچھ کر رہے انہوں نے آپ نے کیا ہوا ہے. اور ظاہر اچھا کہیں پر بھی ان کو یہ بھی نہیں تھا کہ چندے کی اپیل ہو. جی چندے کی اہم بات ہے. چندے کی اپیل صرف مسجد کے لیے اور جہاد کے لیے ہوئی. وہ بھی مسجد کے لیے، جب مسجد کی جگہ کم پڑ گئی تھی تو آپ نے فرمایا گا کون ہے جو یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کرے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خرید کر دی. اس کے علاوہ جہاد کے لیے علل اعلان چندے کا اعلان کیے. باقی کسی اور چیز کے لیے، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں کے لیے بھی چندے کا نہیں تھا. تعلیمی ادارہ تو تھا، جی، صفا تو موجود تھا، غربا ہوتے تھے، بالکل. چندے کے لیے اعلان نہیں ہوا. بلکہ اس میں تو ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن خود بخود گھر والے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بخود جو ان کا کھانا بچ جاتا تھا وہ چندے کا کوئی اعلان نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی اپنا گھریلو زندگی کو چلایا ہے، اچھا اس میں ایگو ہے نا. ہاں، ایسے مواقع بھی آئے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. جی، کھانے کے لیے نہیں ہے. گھر آئے، پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ کہ یا رسول اللہ نہیں ہے کچھ. تو آپ نے کہا اچھا پھر میں روزے سے ہوں، پھر میرا روزہ ہے. یعنی ہم جانتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہمارے پاس ایسا بھی ہوا کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلا. ایسے ہے بالکل. ان حالات سے گزرے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ ایسا ہوتا تھا نا، چونکہ مطلب کہ سامان آپ کے پاس ہے، جب ہے تب تو اس کی تجارت ہو گئی، ابھی نہیں آیا تو نہیں تھے، کوئی نہیں. وہ پھر توکل علی اللہ تھا، وہ تھا. یہ ضرورت ہے آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں جتنا بھی. یہاں پر میں ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب عرض کروں گا کہ جو کچھ آ رہا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ کو پیش کر رہے ہیں، جب آپ واپس آ رہے ہیں تو وہ سارا کا سارا تقسیم کر کے آ رہے ہیں. ہاں، تقسیم کر کے آ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی. جو باہر سے آیا ہے وہ باہر ہی دے کے ہاں جی، پھر گھر آ کے پوچھ رہے ہیں جی کیا ہے. جی ایسے ہی. تو یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا اس ساری گفتگو گھر سے لے کے آنا. اس ساری گفتگو سے ہمیں جو اہم ترین نقطہ اور سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی جو دینی امور کے انجام دہی میں جو ہم دینی کام کر رہے ہیں، درس و تدریس ہو، واعظ و نصیحت ہو، یہ دینی تحریکیں ہوں، اس میں وہ کام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، وہ بنتا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ خصوصیت ہے ہماری دوسروں کے ساتھ، تو وہ ہم نے کرنا ہے. لیکن ہم نے اپنا ذریعہ معاش، اس کا بنیادی سبب دوسرا ہو، اس کا انتظام کر کے رکھنا ہے، اس کا انتظام دوسرا کریں. وہ ہمیں اس کے لیے تھوڑا وقت نکالیں، زیادہ نکالیں، وہ مشارکہ کی صورت میں ہو، مضاربہ کی صورت میں ہو، کسی اور صورت میں ہو، اسی پر ڈیپینڈ نہ ہو. جی، اس کو دین کو ذریعہ معاش نہیں بنا سکتے ہم. جی بالکل. یہ ہمارے اسوہ حسنہ آج کا ہمارا 10 یہ ہے. جی، اگر اس پر ہم آ جائیں تو ابھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ ہماری معیشت اور مہنگائی سے ہم بہت پریشان ہیں،
تو یہ بھی ایک حل ہے ہم اس مہنگائی سے نکلنے کا. مطلب یہ ہے کہ جو گھریلو طور پر ہماری جو پریشانی ہے اس پریشانی سے بچنے کا یہ بھی ایک حل ہے کہ ہم وہ اپنا یہ طریقہ کار سیٹ کر لیں, ٹھیک کر لیں, جی اس کے اندر جو غلط چیزیں وہ نکال دیں. جی بالکل. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے یہ جو معاشی مسائل ہیں اور اس میں خاص طور پہ اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, تو اس پر آپ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بھی پروگرام کریں گے. تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین کرام, ذریعہ معاش سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیا گیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا تو قرآن بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھائیں, اسوہ حسنہ کی روشنی میں. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ معیشت کا انتظام کے ساتھ ساتھ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے اسے بھی ہم نے پرفارم کرنا ہے. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور ان باتوں پر عمل کریں گے تو اس سے دنیاوی کامیابیاں بھی ملیں گی اور اخروی کامیابیاں بھی ملیں گی. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.